अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए अल-फजल आ गया है और मैंने पहले देखा है। आज आप मुझे बताएं कि आज के अल-फजल पे क्या क्या शामिल है। जी ज़रूर, लाइए मुझे अखबार पकड़ाइए और नूर और फारिस को भी बुला लाएं। जी ठीक है, नूर और फारिस आप भी आ जाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकमुल्लाह, आपने हमें भी बुला लिया। असल अलजज़ा। तो चलें शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज के शुमारे में बच्चों के लिए क्या कुछ है। जी तो प्यारे बच्चों, आपके लिए आज के शुमारे में शामिल है दादी जान का आंगन में। दादी जान बता रही हैं वक्फ़े जदीद के बारे में। ज़हनी आजमाइश में है दिलचस्प सवालात, कसौटी और रास्ता तलाश करें। जानिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इकराम ज़ैफ़ के खुल्क के बारे में। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। सबसे पहले अल्लाह मियाँ का खत आता है। अल्लाह मियाँ का खत है कुरान मजीद। आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ हम शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो चलें शुरू करते हैं फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुमिनूना लियंफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीनि वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 122 अभी मैंने तिलावत की है और इसका तर्जुमा है कि और मोमिनों के लिए मुमकिन न था कि वो सब के सब इकट्ठे होकर तालीम दीन के लिए निकल पड़ें। बस क्यों ना हुआ कि उनकी जमात में से एक गिरोह निकल पड़ता ताकि वो दीन पूरी तरह सीखते और अपनी कौम को वापस लौटकर बेदीनी से होशियार करते ताकि वो गुमराही से डरने लगें। प्यारे बच्चों, इस आयत का ये भी मतलब हो सकता है कि बाज़ औक़ात जलसे पर किसी इलाके की जमात के तमाम लोग तो नहीं जा सकते, लेकिन एक जमात से चंद लोग या वफ़द ज़रूर जाए और जो कुछ वहाँ जलसे पर सीखें वापस आकर बाकी अफराद जमात को सिखाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा ही होता था कि मुख्तलिफ कबाइल के चंद लोग आते थे और दीन सीख कर वापस चले जाते और फिर जाकर उस दीन को दूसरों को सिखाते। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अहबाब जमात को मरकज़ आने की बार बार तलकीन की ताकि जमात से उनका रिश्ता मजबूत हो और वो दीन भी सीखें। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आई कि क्या इस आयत में क्या बात बयान हुई है? जी। तो नूर, आप मुझे बताइए कि क्या बात बयान हुई है इस आयत के अंदर? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आकर दीन सीखें तो वापस जाकर दूसरों को भी सिखाएं दीन। हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा समझा है, जज़ाकल्लाह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आज की हदीस का उन्वान है कि मैं भी मौल्लिम बनाकर मबऊस फरमाया गया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और मस्जिद में दाखिल हुए। वहाँ 2 मजालिस के हलके भी थे। एक हलका कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था और दूसरा तालीम व ताल्लुम का काम सर अंजाम दे रहा था।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں. یہ حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. خدا چاہے تو اس کی دعا کو قبول فرمائے، چاہے نہ قبول فرمائے. دوسرا حلقہ تعلیم میں مشغول ہے اور میں بھی معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہوں. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقے میں بیٹھ گئے. یہ حدیث ابن ماجہ باب فضل العلماء سے لی گئی ہے. جزاکم اللہ. اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، اور آپ مہدیہ مودودیہ اور مسیح مودودی ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. کلام امام میں پیارے بچوں آج جو ٹاپک ہے وہ ہے جلسے کا مدعا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور ڈر پیدا ہو مراد ہے، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں. یعنی کہ جو نیکی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کے لیے جو ترس کھانا ہے اور اپنے دل میں نرم دلی رکھنا اور آپس میں جو ہے وہ باہمی جو محبت ہے اور جو بھائی چارہ ہے، اس چیز میں وہ ایک ایگزامپل بن جائیں. نمونہ بن جائیں سے مراد ہے کہ وہ ایگزامپل ہوں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں. یہ اقتباس جو ہے یہ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 394 سے لیا گیا ہے. بقولیہ کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ بکلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی، مکمل طور پر آپ جو ہے وہ جھک جائیں آخرت کی طرف. آپ کا دل جو ہے، آپ سمجھ آئی، مکمل طور پر. تو آپ میں سے پیارے بچوں مجھے بتائیے کہ کس کو سمجھ آئی کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں بیان کرنا چاہا ہے اس پیراگراف میں، اس کا کیا مقصد؟ اگر ہم جلسہ اٹینڈ کریں گے تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بنے گا اور ہم اچھی باتیں کریں گے. ہاں جی بالکل، آپ کو بہت اچھی سمجھ آئی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل. اور آپ کو بھی سمجھ آئی بچوں؟ جی. اب میں بتاؤں نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ ہاں جی بالکل بتائیے. پیارے حضور ایدہ اللہ تعالی کی پیاری باتیں. ہاں جی، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز. ہاں جی بالکل. تو ٹھیک ہے، چلیے پڑھتے ہیں پھر ہم اپنا سیگمنٹ. جی تو پیارے بچوں آج پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتوں میں جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یوں لگ رہا تھا کہ پورا مہینہ ہی جلسے کا سا سما ہے. سما کہتے ہیں منظر کو، نظارے کو. ٹھیک ہے، تو دورہ قادیان 2005 کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ وہاں قیام کے دوران، یعنی کہ قیام جو آپ کا سٹے تھا، جتنی دیر آپ وہاں رہے جلسے کے دوران، جلسے کے 3 دن ہی نہیں جو تقریروں کے 3 دن تھے، یوں لگ رہا تھا کہ پورا مہینہ ہی جلسے کا سا سما ہے. ہر وقت رونق تھی. کسی نے جو یورپ سے خود جلسہ قادیان پر گئے ہوئے تھے مجھے خط لکھا کہ گلیوں اور سڑکوں پر جتنا رش تھا اور جو نظارے تھے MTA کے کیمرے اس کو دکھا ہی نہیں سکے. ان کی بات ٹھیک ہے، رش کا تو یہ حال تھا کہ گو سڑکیں چھوٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آبادی اتنی نہیں لگتی تھی جتنا وہاں سڑکوں میں پھنسی ہوئی نظر آتی تھی. بعض دفعہ ٹریفک یا لوگوں کا چلنا رک جاتا تھا، گلیوں میں جیم پیک تھا، اور بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ بعض دفعہ اتنا رش تھا کہ سڑکوں پر چلتے چلتے ایک دم اگر کوئی روک آ جاتی تھی تو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، قادیان کے مقامی یا ہندوستان کے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے یا باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے مہمان جو بھی احمدی تھے اور احمدیت جن کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، یعنی کہ وہ پکے احمدی تھے اور مخلص احمدی تھے، ہر ایک کے چہرے سے لگتا تھا کہ ان دنوں میں کسی اور دنیا کی مخلوق بنے ہوئے ہیں، کسی اور دنیا کے رہنے والوں کے چہرے ہیں. جلسے پر بعض دوسرے جزیروں سے، ساتھ کے چھوٹے جزیروں سے
لمبا سفر کرتے ہوئے غریب لوگ پہنچے تھے. بعضوں کا 6-7 دن کا سفر تھا. ایک دن سمندر میں سفر کیا، پھر انتظار کیا، پھر کئی دن ٹرین پر سفر کیا اور پھر قادیان پہنچے. قادیان میں سردی بھی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ یہ گرم علاقوں کے لوگ تھے. ان کو سردی کی عادت نہیں تھی، لیکن ایمان کی گرمی کی شدت نے اس کا شاید ان کو احساس نہیں ہونے دیا. انتہائی صبر سے انہوں نے یہ دن گزارے ہیں. یہ نظارے صرف وہی نظر آ سکتے ہیں جہاں خدا تعالیٰ کی خاطر یہ سب کچھ ہو. دنیا دار تو اس قربانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. بعض دور دراز سے آئے ہوئے غریب لوگوں سے آنے کے بارے میں جو پوچھو تو یہی جواب دیتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں، کیونکہ جلسہ ہو رہا تھا اس لیے ہم آ گئے ہیں. مختلف قومیتوں کے، علاقوں کے لوگ، قبیلوں کے لوگ جو ہیں آئے ہوئے تھے. مالی لحاظ سے اکثریت غریب ہے. ہندوستان بہت بڑا وسیع ملک ہے اور موسموں کا بڑا فرق بھی ہے. کہیں گرم علاقے ہیں، کہیں بہت ٹھنڈے علاقے ہیں. جو گرم علاقے والے ہیں ان کو گرم کپڑوں کا تصور بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہوتے ہیں. لیکن مسیح محمدی کے یہ متوالے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی چاہنے والے، چاہنے والے. لیکن یعنی مراد ہے کہ حضرت مسیح موعود کے جو یہ ان سے پیار کرنے والے جو متوالے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے جھولیاں بھرنے کے لیے کھنچے چلے آئے. MTA پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، رپورٹس بھی پڑھی ہوں گی، آنے والوں سے سنا بھی ہوگا. لیکن وہاں جو کیفیت تھی وہ دیکھنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ ملاقات کے وقت بعضوں کا جو حال ہوتا تھا وہ صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں. بس اخلاص و وفا اور نیکی میں بڑھنے کی یہ کیفیت اگر جماعت کے افراد اپنے اندر قائم رکھے رہیں اور رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعت بھی ترقی کرتی چلی جائے گی اور جماعت کے لوگ بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. 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 یہ اقتباس جو تھا حضور کا خطبہ جمعہ فرمودہ 20 جنوری 2006 سے لیا گیا ہے. جی تو بچوں، آپ نے حضور کا اقتباس سنا تو آپ کو کیا سمجھ آئی اس میں؟ آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ جلسے پہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جا نہیں سکتے تو آپ اس کو ٹی وی یا ریڈیو پہ سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. ہاں جی بالکل، یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن جو وہاں جانے کی برکت ہے وہ حضور نے بیان کی ہے کہ وہاں کیا ماحول تھا، اور جو وہاں گئے تھے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت میں وہاں گئے تھے، اس محبت کو اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہاں جو جا کر عبادت کا موقع ملتا ہے وہ ہمیں اس طرح MTA پر دیکھ کر یا ریڈیو پر سن کر وہ موقع نصیب نہیں ہو سکتا جو ہمیں وہاں جا کر عبادت کا جو ماحول ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. مجھے پتہ ہے اس کے بعد ہے بچوں کی نظم. ہاں جی بالکل، تو چلیے پڑھتے ہیں نظم. جی تو پیارے بچوں، یہ نظم پروفیسر کرامت اللہ راجپوت مرحوم نے لکھی ہے اور اس کا عنوان ہے کہ وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں. وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملیں جہاں کہیں بھی ہم رہیں. ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں رواں، ہر ایک طفل و مرد و زن کشاں کشاں جواں جواں، قدم قدم تھے ذوفشاں مسیح وقت کے نشاں. بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں، وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملیں جہاں کہیں بھی ہم رہیں. طبیعتوں میں ایک الگ عجب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن ہر ایک طرف قرار تھا، جبیں جبیں تھی سجدہ ریز برس رہی تھیں رحمتیں، وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملیں جہاں کہیں بھی ہم رہیں. آمین. آمین. پیارے بچوں، اس نظم میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، شہر ہیں، لیکن ہمیں قادیان سے خاص عقیدت ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی ہم نے اتنی چیزیں پڑھی ہیں، اتنے اقتباسات پڑھے ہیں، نظم پڑھی، تو آپ کو کیا سمجھ آئی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں قادیان سے جو ایک خاص محبت اور پیار ہے؟ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے. ہاں جی بالکل، آپ بطور نبی تشریف لے کر آئے تھے اس وجہ سے. اور جہاں بھی جس جگہ بھی پیارے بچوں نبی پیدا ہوتا ہے وہ جگہ اس کے ماننے والوں کے لیے بہت مقدس ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں بھی قادیان سے بہت پیار ہے. قادیان میں ہر طرف محبت اور رحمت بکھری نظر آتی ہے
اور یہ چیز اس نظم میں بیان ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رحمت و برکت سے جو ہے حصہ عطا کرے، آمین۔ 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 جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔